बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 2 अप्रैल है, दिन है हफ्ते का और साल 2022। नाज़रीन, मामलात ख़ासे ज़्यादा गंभीर और पेचीदा हो चुके हैं और इस सारी सियासी सूरत हाल में जो पाकिस्तान के आवाम हैं, हर शहरी की ज़ुबान पर एक ही सवाल है कि क्या कप्तान की ये कंपनी चलेगी। इस सवाल के हवाले से नाज़रीन अगले 24 घंटों को अहम करार दिया जा रहा है और ये इत्तलात सामने आ रही हैं कि जो गैर मुल्की मुदाखलत और मुबैना तौर पर साजिश का मामला है, इस इशू पर वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का इरादा रखती है। लेकिन नाज़रीन, ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले ही जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर ता बंदयाल का हुक्म है, उस हुक्म ने शहर इक़्तिदार में और ख़ास तौर पर रेड जोन में हलचल मचा दी है। ये क्या मामला है, हुकूमत क्या करने का सोच रही है गैर मुल्की साजिश और मुदाखलत के हवाले से, और क्या सुप्रीम कोर्ट अगर ये दरख्वास्त आती है इसे इंटरटेन कर सकती है, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को रुकवाने के लिए, गैर मुल्की साजिश की तहकीकात करवाने के लिए दरख्वास्त आती है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट कोई हुक्म इम्तना जारी कर सकती है। ये मामला अदालती दायरा अख्तियार में आता है, इसकी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि नईम बुखारी साहब जो खान साहब के बड़े करीब थे, उन्हें मुलाकात करने के लिए कहा गया, लेकिन नईम बुखारी साहब ने वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात करने से क्यों इनकार किया। एक तो ये ख़बर आपके साथ शेयर करेंगे, और वो कौन से 3 वफाकी वज़रा हैं। खान साहब कहते हैं कि आपने हौसला नहीं हारना, आपने घबराना नहीं है, लेकिन 3 वफाकी वज़रा ने हौसला छोड़ दिया है। 3 वफाकी वज़रा ने कश्ती से छलांग लगा दी है। वो 3 वफाकी वज़रा कौन से हैं, उनकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे कि वो किस किस्म के बयानात दे रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जो नईम बुखारी साहब ने कप्तान के साथ, इमरान खान के साथ बात करने से, मुलाकात करने से इनकार किया है, तो ये ख़बर आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। नाज़रीन, चंद दिन पहले, बल्कि उस रोज़ जिस दिन खान साहब के साथ रावलपिंडी वालों की मुलाकात हुई, वो तो रात गए मुलाकातें होती नहीं, लेकिन दिन के औकात में जो अली ज़फ़र साहब हैं, सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी नईम बुखारी साहब के साथ मुलाकात हुई। अच्छा, मुलाकात कहाँ पर हुई ये आप नाज़रीन के साथ मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, क्योंकि अगर डिस्क्लोज़ करूँ तो फिर जो सोर्स है वो नाराज़ हो जाएगा। तो इस मुलाकात में अली ज़फ़र साहब ने खान साहब के साथ जो सियासी मामला था उसका जिक्र किया, सरसरी तौर पे उसका तज़किरा भी हुआ, और फिर अली ज़फ़र साहब ने नईम बुखारी साहब से कहा कि चलें इमरान खान के पास चलते हैं, इस इशू पर जाकर उनके साथ गुफ्तगू करते हैं। तो नईम बुखारी साहब ने जो जवाब दिया वो बड़ा हैरान कुन था। नईम बुखारी साहब ने नाज़रीन अली ज़फ़र साहब को ये जवाब दिया कि मैं क्यों जाऊँ, मेरा वहाँ पर जाने का क्या ताल्लुक़ है, क्या मकसद है, मैं वहाँ पर जाकर क्या करूँगा। यानी ये जवाब नईम बुखारी साहब की जानिब से अली ज़फ़र साहब को दिया गया। लेकिन जब ये जवाब दे दिया गया, बुखारी साहब ने जाने से इनकार कर दिया कि वो वज़ीर आज़म ऑफिस में नहीं जाएंगे, मुलाकात करने नहीं जाएंगे। तो ज़रा ये बताते हैं कि नईम बुखारी साहब का जो ये जवाब था उसका मकसद ये था कि पिछले 3.5 सालों में बुखारी साहब ये समझते हैं कि खान साहब के साथ जो कुछ हुआ है या जो कुछ होने जा रहा है, जिस नहज पर हालात पहुँचे हैं, इसमें वो तमाम लोग जो खान साहब को गलत मशवरे देते रहे, जो खान साहब के दाएं बाएं बैठे रहे, उनकी वजह से ये हालात जो है वो बने हैं। और मैंने खान साहब को पिछले वक्तों में इस तरह से मुख्तलिफ़ पैगामात के ज़रिए बताया है कि आप जिन लोगों के मशवरों पर चल रहे हैं वो आपको जो है मुश्किल हालात में जो है वो धकेल देंगे। तो आज ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है। तो बुखारी साहब ने इसलिए इनकार किया, मैं तो मशवरे देता रहा, तो अब मैं जाके क्या कर सकता हूँ, जब तमाम ऑप्शन ख़त्म हो चुके हैं, जब मामला बंद गली तक जा पहुँचा है, खान साहब को बंद गली में धकेल दिया गया है, तो मैं इस पर क्या कर सकता हूँ। अब जो 3 वफाकी वज़रा हैं और जो ये कंपनी नहीं चलेगी, वो भी खबर आगे चल के आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे, वो अलग से खबर है, और सुप्रीम कोर्ट वाली अलग से खबर है। तो शाह महमूद कुरैशी साहब खान साहब के पार्टी के वाइस चेयरमैन भी हैं, उन्होंने नाज़रीन कल यानी गुज़िश्ता रोज़ जो है वो वज़ारत ख़ारजा में अपने ऑफिस का दौरा किया, और वो किस तरीके से खान साहब का साथ छोड़ गए हैं, बड़े एक सोफिस्टिकेटेड अंदाज से, कि खान साहब तो कहते हैं घबराना नहीं, आपने डट के खड़ा रहना है, कप्तान डट के खड़ा रहेगा, आखिरी बॉल तक जो है वो सामना करेगा, मैच के आखिरी गेंद तक जाएगा। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो मैच को बीच में छोड़ के चले गए हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब कल अपनी वजारत में गए, उन्होंने वहाँ पर जो अफसरान थे, आला जो हुकाम थे, उनके साथ मुलाकात की, और पिछले 3.5 सालों में उन अफसरान और हुकाम ने जो ताउन जो है एक्सटेंड किया शाह महमूद कुरैशी को फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से, उसका शाह महमूद कुरैशी साहब ने शुक्रिया अदा किया, और उन अफसरान की जो एक्सपर्टीज़ थी, उन एक्सपर्टीज़ के ऊपर उनकी तारीफ़ की। और साथ ही साथ एक और, बल्कि इसमें ख़बर आपके साथ और भी शेयर कर लें कि इस मुलाकात के बाद जब शाह महमूद कुरैशी साहब जब वज़ारत से तशरीफ़ ले जा रहे थे, तो उनकी अपनी हल्के का एक बंदा उनके साथ मुलाकात करने के लिए आया। कोई दरख्वास्त थी, कोई दादरसी चाहता था, कोई कंप्लेंट लेके आया था, कुछ रिलीफ चाहता था, अपना मसले के लिए आया था। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने उनसे ये कहा कि
میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میں تو جا رہا ہوں، اب آپ کا یہ جو کام ہے یہ میں نہیں بلکہ آنے والی حکومت کرے گی۔ یعنی شاہ صاحب نے، شاہ محمود قریشی صاحب نے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شکست کو تسلیم کر لیا ہے کہ خان صاحب نے اب جانا ہی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہی جانا ہے۔ تو وہ جو ان کے حلقے سے سائل آیا تھا اس کی داد رسی کرنے کے بجائے اس سے اگلی حکومت کا کہہ رہے تھے کہ آپ اگلی حکومت سے جو آپ کے معاملات ہیں آپ ان کے ساتھ سیٹل کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ خبر آپ کے ساتھ ہو گئی۔ اب جو دوسری خبر ہے، دوسرے وفاقی وزیر ہیں وہ شیخ رشید صاحب کا چند دن پہلے بیان آیا تھا اور کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کا بیان کوٹ بھی کیا گیا کہ جو مدثر ناروں کا معاملہ تھا، ان کے ورثاء نے شیخ رشید صاحب کے ساتھ ملاقات کی کہ ہمارے بیٹے کو مدثر ناروں کو جو ہے آپ بازیاب کرائیں۔ تو شیخ رشید صاحب نے کہہ دیا ان کے ورثاء کو، مدثر ناروں کے جو والدین ہیں، کہ میں تو 1 سے 2 دن کا وزیر ہوں، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں، تو آپ کو تو ابھی فی الحال نئے منسٹر کا انتظار کرنا ہوگا۔ تو یہ 2 وفاقی وزراء خان صاحب کچھ کہتے ہیں، ان کے بیانات اس سے ہٹ کے آ رہے ہیں۔ اسی طرح سے زرتاج گل صاحبہ، انہوں نے اپنی جو سرکاری رہائش گاہ ہے، جو سرکاری بنگلہ ہے، وہ تو چھوڑنے کے حوالے سے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب سے رجوع کر لیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، جو خان صاحب نے کل ایک پیغام دیا، بلکہ پوری اپنی پارٹی کو پیغام بھجوایا، اور پھر اس کا ہم نے ایک تھوڑی سی جھلک بھی دیکھی کہ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں محمود خان، انہوں نے صوبے کے جو لوگ تھے، جو ایم پی ایس تھے، انہیں ڈائریکشن جاری کی جو امریکی سازش کا معاملہ ہے، آپ اس سازش کے معاملے کے اوپر عصر کے بعد اپنے حلقوں میں جلوس نکالیں، امریکہ مرد آباد کے نعرے لگوائیں، جو منحرف ارکان ہیں ان کے خلاف مرد آباد کے، غدار پاکستان کے نعرے لگوائیں۔ تو خان صاحب تو یہ ڈائریکشن کر رہے ہیں، اور محمود خان جو کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں وہ یہ ڈائریکشن جاری کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف سے جو خاتون منسٹر ہیں زرتاج گل صاحبہ، وہ اپنے وائس نوٹ ان کا ایک لیک ہوا ہے جس میں وہ اپنے حلقے کے لوگوں کو یہ کہہ رہی ہیں، جو ان کے مینیج کرنے والے ہیں حلقے کے عوام کو وہاں پہ جلسے جلوس و احتجاج کرنے کے معاملات کو مینیج کرتے ہیں۔ تو زرتاج گل صاحبہ ان سے یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے جلسہ کرنا ہے، آپ نے ریلیاں نکالنی ہیں، لیکن آپ بے شک یہ نہ لکھیں بینر کے اوپر۔ زرتاج گل صاحبہ کہتی ہیں کہ بینرز پہ بے شک یہ نہ لکھیں کہ امریکہ کی سازش ہوئی ہے ہماری حکومت کے خلاف، امریکہ ہماری حکومت کو گرانا چاہتے ہیں۔ آپ نے غدار لکھنا ہے، آپ نے اور اس طرح کے مزید چیزیں لکھنی ہیں، لیکن امریکہ کا ذکر نہیں کرنا۔ تو خان صاحب کا بیانیہ کچھ اور ہے۔ خان صاحب ڈٹ جانے کی بات کرتے ہیں، خان صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، لیکن ان کی پارٹی کے لوگ جو ہے وہ اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں کہ جس طرح سے وہ گھبرا کر جو کشتی ہے اس سے چھلانگ لگا رہے ہیں۔ اور اب ہم بات کر لیتے ہیں آج کی ہماری جو بڑی خبر ہے کہ حکومت کوئی ایسا ریفرنس تیار کر رہی ہے کہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا معاملہ ہے اس کو بھی رکوایا جائے، اور جو مبینہ طور پہ غیر ملکی سازش ہے جو حکومت کے خلاف مداخلت کی جا رہی ہے اس پر سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے۔ تو یہ جو درخواست ہے اس کا بظاہر تو ذرائع سے یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ مسودہ تیار کر لیا گیا ہے، لیکن میں نے ایک بڑے ہی بابسوخ جو ہے وہ رانا صاحب مہربانی کیجیے گا، تو یہاں پر ذرائع یہ بھی کنفرم کر رہے ہیں کہ بڑا ایک یہ جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ کوئی ریفرنس جو ہے وہ دائر کیا جائے گا، مجھے ایک بڑے انتہائی بابسوخ سورس نے بتایا ہے کہ ایسا کوئی ریفرنس دائر نہیں کیا جائے گا، بلکہ سورس نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس درخواست سے متعلق جو سوشل میڈیا پہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ اس کے ذریعے ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کو رکوائیں گے، اور جو سورس ہے ناظرین میں یہاں پر آپ کو کلیئر کر دوں کہ وہ حکومت کا اس وقت حصہ ہیں، وہ حکومت میں شامل ہیں، ایک وفاقی وزیر کی ذمہ داریاں ان کے پاس ہیں، وفاقی وزیر کے برابر ان کے پاس عہدہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ جو خبریں چلائی جا رہی ہیں اور خان صاحب کو الٹے سیدھے اس موقع پہ مشورے دیے جا رہے ہیں کہ آپ کبھی کہا جاتا ہے کہ غداری کا مقدمہ بنا دیں، انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 6 کو تو لگتا ہے کہ اب انہوں نے مذاق بنا دیا ہے، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ غداری کے مقدمات کی بات کی جا رہی ہیں، اور اب وہ ان سورس نے بتایا کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو رکوانے کے لیے اور جو غیر ملکی سازش ہے اس کی تحقیقات کروانے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے گا۔ تو اس سورس کا یہ کہنا ہے کہ یہ کس طرح سے پاسبل ہو سکتا ہے کہ جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں جو آئین پر حلف اٹھاتے ہیں کہ آپ نے آئین کو پروٹیکٹ کرنا ہے، آپ نے آئین کو پرزرو کرنا ہے، آپ نے آئین کا دفاع کرنا ہے، جب جج صاحبان اپنے حلف کی خلاف ورزی کریں گے تو کیا ان پر آرٹیکل 6 کا مقدمہ نہیں بنے گا؟ کہنا ناظرین وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اگر یہ درخواست وفاقی حکومت کی جانب سے دائر کر دی جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس درخواست کو فوری طور پہ انٹرٹین بھی کیا جائے گا، سماعت کے لیے لگایا بھی جائے گا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے درخواست آئی ہے۔ لیکن اس سورس کا یہ کہنا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو آرٹیکل 95 ہے، جو آرٹیکل 63A ہے، جو آرٹیکل 17 ہے، جو آرٹیکل 55 ہے، انہیں سپریم کورٹ کے ججز جو اس آئین کو پروٹیکٹ کرنے کا، اس کا دفاع کرنے کا، اس کو پریزرو کرنے کا حلف اٹھا چکے ہیں، وہ کانسٹیٹیوشن کے ان 4 آرٹیکل کو سسپینڈ کر دیں۔ اور انہوں نے کہا کہ جب سپریم کورٹ کے ججز ایسا کریں گے تو پھر ان کے خلاف تو خود آرٹیکل 6 کا مقدمہ بن جائے گا، کیونکہ آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو بھی آئین کو توڑے گا، جو بھی آئین کو سسپینڈ کرے گا، جو بھی آئین کو التوا میں ڈالے گا، ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو جن کا کام آئین کو پروٹیکٹ کرنا ہے، آئین کا دفاع کرنا ہے، آئین کو پریزرو کرنا ہے،
وہ کس طرح سے ایسے احکامات جو ہے وہ جاری کر سکتے ہیں. یہ ایک لا حاصل کے ایک ایسی کوشش ہوگی جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ الٹا اس کا نقصان پہنچے گا. اگر جج صاحبان کی جانب سے کچھ ایسے ریمارکس آ گئے کہ کیا آپ ہمارے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنوانے کے لیے آئے ہیں, اور پھر آپ کے سامنے ہے جو صدارتی ریفرنس کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت چل رہی ہے, اور کل جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس میں تو کلیئر کر دیا گیا ہے کہ جو پارلیمان کی کارروائی ہے, چاہے وہ ووٹ آف عدم اعتماد کے حوالے سے ہو, چاہے وہ چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے حوالے سے ہو, سپریم کورٹ چیف جسٹس آف پاکستان واضح کر چکے ہیں کہ اس میں ہم کسی قسم کی مداخلت نہیں کریں گے. یہ کمپنی نہیں چلے گی, وہ بھی خبر آگے آئے گی, وہ خبر کیا ہے اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے, لیکن سپریم کورٹ واضح کر چکے ہیں کہ پارلیمانی کارروائی میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کی جائے گی. لیکن یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جو آئین کو اور عدم اعتماد کی تحریک کو بلڈوز کرنے سے متعلق جو حکومت منصوبہ بنا رہی ہے, اگر اس منصوبے پر ایگزیکیوشن کی گئی تو آرٹیکل ایک ہے آئین کا 184 کے بعد وہ آتا ہے, تو وہ بھی انووک کیا جا سکتا ہے. یعنی یہ جو سپریم کورٹ کی اب تک کی آبزرویشن ہے کہ ہم مداخلت نہیں کر سکتے, تو معاملات اس سے آگے جا سکتے ہیں. اور آپ کو برحال چلیں وہ اگلے پروگرام میں جب بھی اگر وہ ڈیولپمنٹ ہوئی تو وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے کہ کس طریقے سے عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ روکنے کے لیے الگ سے جو ایک پلان بنایا گیا ہے, اور پھر اس پلان کو کے خاتمے کے لیے اس کے برعکس اپوزیشن نے کیا پلان بنایا ہے, وہ کیا کرنے جا رہے ہیں, وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. تو یہ تو ناظرین جو درخواست ہے, ویسے اس حکومتی سورس نے مجھے کیٹیگوریکلی بتا دیا کہ ایسی کوئی درخواست انفرادی طور پہ آ سکتی ہے, لیکن حکومت کی جانب سے ایسی کوئی درخواست دائر نہیں کی جائے گی. اور اس نے شکوہ بھی کیا کہ اس مشکل وقت میں خان صاحب کو ایسے الٹے سیدھے مشورے دے کے پھنسوانے کی جو ہے وہ الٹا ان کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دوسری جو خبر ہے جو چیف جسٹس آف پاکستان کے حکم سے شہر اقتدار میں ہلچل پیدا ہوئی ہے, جو ناظرین بندیال صاحب نے حکم دیا تھا آئی جی اسلام آباد کو, اور ان کے ریمارکس بھی سامنے آئے تھے کہ اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ جب وہ عدم اعتماد پر ووٹنگ کروائی جائے گی تو اس روز جو ہے جو ارکان اسمبلی میں جائیں گے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کے لیے, اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کے لیے, وہ کسی بڑے مجمع سے گزر کے جائیں. آئی جی کو بھی ڈائریکشن جاری کی گئی تھی کہ آپ نے آئین اور قانون کے مطابق جو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے, جو آپ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے, آپ نے ہر حال میں اسے پورا کرنا ہے. تو کل سے جو آئی جی اسلام آباد ہیں انہوں نے جو ریڈ زون ہے اس کو مکمل طور پہ بلاک کر دیا. صرف ایک راستہ کھلا رکھا گیا ہے کہ جنہوں نے جو دفاتر میں آنا ہے, سرکاری ملازم ہے, میڈیا نے آنا ہے, سپریم کورٹ میں آنا ہے, قومی اسمبلی میں آنا ہے, ڈپلومیٹک انکلیو میں آنا ہے, ان کے لیے صرف ایک راستہ کھلا رکھا گیا ہے. لیکن آپ کو یہاں پر یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو چیف جسٹس کے حکم پر ایکشن لیا جا رہا ہے, آئی جی اسلام آباد کی جانب سے ایکشن تو نہیں کہیں گے, ویسے تو بیسکلی وہ اپنی جو پرائمری ان کی ذمہ داریاں ہیں آئین اور قانون کے مطابق وہ اس پر عمل درآمد کر رہے ہیں. لیکن اس چیز کو جو ہے وہ اسلام آباد کی بجائے راولپنڈی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے کہ راولپنڈی کے کہنے کے اوپر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے, تو اس معاملے کا راولپنڈی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اب یہ کمپنی نہیں چلے گی, یہ کیا معاملہ ہے؟ تو ناظرین یہ سلیم صافی صاحب کا آج کا کالم ہے, اس کی چند چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, جس میں سلیم صافی یہ کہتے ہیں کہ میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کچھ بھی کر لیں, یہ کمپنی امریکہ یعنی عمران خان کی امریکہ والی کمپنی نہیں چلنے والی. یعنی یہ جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ امریکہ ان کے خلاف سازش کر رہا ہے, یہ بیانیہ عمران خان کا نہیں چلے گا. اور سلیم صافی نے مزید کہا ہے کہ میں نے چند دن پہلے یہ کہا تھا کہ اگر جس مراسلے کی بات کی جا رہی ہے اگر وہ کسی امریکی حکام کی جانب سے لکھا گیا ہے, امریکہ کے وزارت خارجہ کی جانب سے لکھا گیا, اس بات کو ثابت کر دیا جائے تو میں صحافت چھوڑ دوں گا. سلیم صافی نے کہا کہ میری بات پروو ہو گئی, اور عمران خان صاحب نے اپنے بیان میں خود کہہ دیا کہ امریکی کسی عہدیدار نے یہ خط نہیں لکھا. لیکن سوشل میڈیا پہ جو عمران خان صاحب کی ٹرولنگ ٹیم ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ صحافت سے ریزائن کر جاؤں, جبکہ جھوٹے یہ ثابت ہوئے ہیں. سلیم صافی نے کہا کہ ان کی پی ٹی آئی کے ٹرولنگ ٹیم کی ان حرکتوں سے مجھ پر رتی برابر اثر نہیں پڑتا, میں تو اب اس کا عادی ہو گیا ہوں. لیکن یہ واضح کر دوں کہ کچھ بھی کر لیں خان صاحب, عمران خان کی امریکہ والی کمپنی نہیں چلنے والی. تو یہ ناظرین آج کے ہماری تفصیلات, امید کرتے ہیں کہ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.